क्या आप बरतानिया लॉर्ड बनने के लिए आए थे? अंग्रेज़ी ही नहीं समझ आ रही थी, जो सच्ची बात है। ये गोरख धंधा लगता है मुझे। कुदरत को कुछ इसी तरह मंजूर था। हमारी जो देसी जमातें हैं वो हमें तकसीम करती हैं यहाँ तकसीम करती हैं? हाँ। क्या मंजूरी की आपने? फैक्ट्री में। फैक्ट्री में? हाँ जी हाँ। आप कैसे जाते हैं? मैं रोज़ाना यहाँ से ट्रेन पकड़ता हूँ। ये हिजरत करने का आपको मशवरा किसने दिया था कि राजदिल से अगर कुछ बढ़ना है तो लंदन चले जाओ? आप लूटन हिजरत करके ना आते तो क्या आप आज लॉर्ड होते? ये तो दुनिया में एक रियासत बता सकते हैं जिन कश्मीरियों की या मेरे कश्मीर की जो आप जंग लड़ रहे हैं वो इस तरह से तकसीम हो के 5 नारे लगा के आज़ादी मिले, उसको मिलेगी? आप क्यों जदोजहद करते हैं उसके लिए? देखिए कि हमने दिन को फैक्ट्री में झाड़ू दिया और शाम को कॉलेज आते रहे। क्या बात है कि ये लॉर्ड कुर्बान हुसैन प्रोटोकॉल एंजॉय नहीं करते, एक नौकरी करते हैं, टाइटल अपनी जगह पे, ऐसे ही है? बिल्कुल। आप नेशनलिस्ट थे या आज भी हैं? मेरा ये शुरू से ख्याल रहा है। लॉर्ड नज़ीर एक सीनियर तरीन लॉर्ड हैं, आपके भाइयों जैसा तल्लक है उनका। जी जी। कोई मशवरा देंगे? जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों से नाराज़ हो जाते हैं। कोटली यूनिवर्सिटी और साइप्रस की एक यूनिवर्सिटी के दरमियान मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो चुका है। दैट्स गुड। हम कोशिश करेंगे कि स्पेसिफिक क्वेश्चन करें, जी जी, जामा किस्म के, आप उसके ऊपर जवाब दें ताकि लोग बोर भी ना हो, मज़ा आए उनको देखने का। बिल्कुल। ये जो मैं सहाफ़ी की सूरत में आपके सामने बैठा हूँ, ये जो बरतानिया के अंदर सैकड़ों सहाफ़ी हैं ओवरसीज़ पाकिस्तान में, इनके बारे में एक जुमला कहें कि उनका क्या रोल है? सहाफ़त जो है ये बहुत ही, आप ये कह रहे हैं कि अन्ना वंडे रेवड़ियाँ मुड़ मुड़ अपने जी मुझे ये बताइए, क्या तो आपने लेबर पार्टी को क्यों छोड़ा? इराक पर हमला हुआ, उसी रात बैठ करके मैंने लेबर पार्टी को इस्तीफ़ा लिखा। क्योंकि फिर ये मैं बात कह सकता हूँ कि अगर आप लेबर को इराक वार की वजह से ना छोड़ते तो आज आप लॉर्ड नहीं बन सकते थे। फिर तो मैं लेबर ही में होता। और यही लॉर्ड कुर्बान हुसैन जो राजधानी में पैदा हुए, अगर इस मुल्क में ना आते तो वहाँ की असेंबली के मेंबर या कोई और टाइटल ले सकते थे। CMNA का क्लर्क भी होता ना तो शायद मेरी फैमिली मुझ पर फ़ख्र करती। अच्छा, फिर वहाँ से मुराद पाकिस्तान से। अच्छा, मीरपुर से। ठीक। और आप मीरपुर के पढ़े लिखे हैं? हाँ, मैंने मैट्रिक भी मीरपुर से किया। यानी उर्दू से तो मेरा प्यार है। अच्छा, उर्दू मैं आपका एहतसाब तो नहीं कर सकता क्योंकि पाक साफ लोग हैं आप, लेकिन आपके ऊपर भी इल्ज़ामात हैं। आप हैरान होंगे कि लोग क्या क्या कहते हैं, लेकिन वो बड़े बेसिक चीज़ें हैं जी। इस मुल्क के अंदर जो लॉर्ड बनते हैं उसका मेरिट क्या है? ये प्योरली पार्टी लीडर्स। चंदा जमा किया पार्टी के लिए, 70,000 पाउंड दिए और फिर आप जाके लॉर्ड बने? नहीं, ये भी तो मेरिट है ना? नहीं, मुझसे ज़्यादा लूट के लोग जाते थे कि उसका लॉर्डशिप से तो कोई तलक नहीं, कोई तलक नहीं है। फ़ोन उठाते थे, मिलते थे। आज जब लॉर्ड बन गए तो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। जी नहीं, अवॉइड नहीं करते हैं। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। आप नेशनलिस्ट हैं, कायदे आज़म से मुख्तार कश्मीर के हामी हैं। सुने ना। नहीं, इब्राहिम कुरैशी साहब कि आप ऐसा करें, आप लिहाजा वहाँ से मुराद क्या है? कश्मीर नहीं, रियासत जो है, 2 जगह नहीं रियासत पूरी रियासत। आप ही तो कश्मीरी हैं। मैं कहता हूँ ना, आप बताएं क्या होना चाहिए? नहीं, आप खुद मुख्तार कश्मीर के हामी आज भी हैं या नजरिया बदल गया? अरे यार ये तो आपने फंसा दिया। अगर तू नरमी इख्तियार कर ले तो लेबर के प्लेटफॉर्म से नहीं लड़ूंगा। जो लॉर्ड कुर्बान हुसैन 2 बार पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा, हार गया, उसको हम एक नाकाम सियासत कहें या कामयाब लॉर्ड कहें? ज्यादती है। आपने कहा लिब डेम का वोट बैंक मैंने बढ़ाया, आपने अपनी ज़ात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उस लिब डेम का आज लूटन में वली वारिस कौन है? आपके साथ बात है। एक चीज़ याद रखिए, आपके नाज़रीन के लिए भी, हमें जो अभी जिंदा हैं जी सारे, मैं अगर मुतासर हुआ हूँ तो वो मसूद खान। लॉर्ड साहब, उस मुल्क में वो टाट के ऊपर बैठना, अली बेते की पट्टी पढ़ना, स्लेट के ऊपर 8 साल यही किया है। ये जो लॉर्ड कुर्बान हुसैन मेरे सामने बैठे हैं, इनकी कामयाबी में रोल किसका है, किरदार किसका है? वालिदैन की दुआएं हैं। रोल मॉडल कौन है सियासत में? हमने रास्ते अपने खुद ही तलाश किए हैं। अच्छा, मार खाई? मार बहुत खाई। ये जो खूबसूरत उर्दू आपके मुंह से निकल रही है अल्फाज, ये आपके बच्चों में भी डाइवर्ट हुई? बदकिस्मती से नहीं। इतनी अच्छी जिसामत रखते हैं, अल्लाह ने हुस्न भी दिया आपको, किसी से प्यार मोहब्बत भी किया? शादी के बाद ही। लॉर्ड साहब, म्यूजिक सुनते हैं वक्त मिले तो? जी। मैं तब तक शो बंद नहीं करूंगा जब तक आप मुझे गुनगुना के वो गाना नहीं सुनाएंगे। ये बड़ा मुश्किल सा सवाल आपने कर दिया है। कोशिश करें कोई 1-2 बोल दें। ऐ जिंदगी मैंने तेरे हर मोड़ पे दामन दुखों का छोड़कर पाई है एक ताज़ा खुशी। ऐ जिंदगी। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू वेरी मच।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मैं हूं अबरार कुरैशी और आज एक मरतबा फिर आपके सामने एक नए गोरख धंधा के साथ, एक नई शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। यकीनन जब आप ये प्रोग्राम देखेंगे तो मैं इस प्रोग्राम के अंदर कोशिश करता होता हूं कि लोगों का एहतसाब करूं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो इस मुल्क के पार्लियामेंटेरियन हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड के रुकन हैं या यहाँ की पार्लियामेंट के अंदर है, वो ना तो करप्शन करते हैं ना उनको करप्शन करने दी जाती है, तो लिहाजा हम उनका एहतसाब तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके बारे में आपको बताना चाहते हैं। ये कौन है, कहाँ से 7 समुंदर पार आए, एक गाँव में पैदा हुए, इस मुल्क के अंदर आकर ना सिर्फ अपना रोज़गार, अपनी फैमिली को चलाया, बल्कि तालीम भी मुकम्मल की, यहाँ की लोकल सियासत के अंदर हिस्सा लिया, उसके बाद गोरू के देश में अपना आप मनवाया। वो कैसे मनवाया, ये कैसी दास्तान है, मैं आपके सामने लेके आऊँगा। मेरी मुराद आज के जो मेरे गोरख धंधा के मेहमान हैं वो मेरे इलाके के, बल्कि मैं इनके इलाके से हूँ। उनका नाम है लॉर्ड कुर्बान हुसैन। हमारे लिए एजाज़ की बात है कि हमारी कम्युनिटी में से बेशुमार लोग जहाँ पे पार्लियामेंट के मेंबर रुकन बने, वहीं पे इन जैसे लोग जो हैं वो हमारी नुमाइंदगी सिर्फ बतौर कश्मीरी या पाकिस्तानी नहीं बल्कि मुसलमानों की नुमाइंदगी करने के लिए हाउस ऑफ लॉर्ड के रुकन हैं, जो जिस बात पर हमें फ़ख्र करना चाहिए और डेफिनेटली करना चाहिए। तो लॉर्ड साहब से बेशुमार पहलू के ऊपर बात होगी, क्या क्या किया इन्होंने, यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो लॉर्ड साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, शुक्र अल्लाह बड़ा का। खूबसूरत सूट आपने पहना है। थैंक यू। लॉर्ड साहब, ये राजधानी में पैदा होने के बाद क्या आप बरतानिया लॉर्ड बनने के लिए आए थे? देखिए, जो भी हम आज़ाद कश्मीर से, पाकिस्तान से शुरू में लोग आए हैं, वो यहाँ बसने के लिए, यहाँ रहने के लिए नहीं आए थे, यहाँ मज़दूरी करने के लिए आए थे और इस नीयत से आए थे कि चंद साल लगाएंगे और वापस घर जाकर के कोई कारोबार करेंगे, कोई सिलसिला करेंगे। तो इसी हवाले से जब मेरे वालिद साहब 1950s में यहाँ आए तो मज़दूरी की गर्ज से ही वो आए थे, और जब हम तकरीबन 14 साल के हुए तो वालिद साहब ने सोचा कि अब लड़का जवान हो रहा है, उसको भी यहाँ लाएं और मज़दूरी में वो मेरा हाथ बटाएगा। क्या मज़दूरी की आपने? फैक्ट्री में। फैक्ट्री में? हाँ जी हाँ। और मैं उस वक्त 14 साल का था, आते ही यानी नज़दीक तकरीबन 15 साल के करीब उम्र थी, तो आते ही पहले तो अभी स्कूल, तो खेलने कूदने की हाँ, लेकिन आते ही नहीं, आते ही हमने स्कूल ज्वाइन किया। 1-1.5 साल कोई स्कूल जाने का इत्तेफाक हुआ, लेकिन उस ज़माने में हमारे जो किस ज़माने की बात? 1971। अच्छा, तो हमारी पैदाइश से 20 साल पहले का वाक़या है। 1971 में हम आए और 1.5 साल तकरीबन स्कूल जाने का इत्तेफाक हुआ, लेकिन 1.5 साल स्कूल जाने के बावजूद अंग्रेज़ी नहीं समझ आ रही थी, जो सच्ची बात है। तो विदाउट क्वालिफ़िकेशंस 16 साल की उम्र में मैंने स्कूल छोड़ दिया और वालिद साहब के साथ फैक्ट्री में काम शुरू कर दिया। तो फिर मैं पूछ सकता हूँ कि आपकी तालीम क्या है? नहीं, मैं बताऊँगा इंशाल्लाह, क्योंकि तालीम हमने मुकम्मल की है और काम के साथ साथ तालीम को भी जारी रखा है। तो ये हुआ है कि उसके बाद हम फैक्ट्री में चले गए और यहाँ की, जहाँ इस मुल्क की सिस्टम की बहुत सारी खूबियाँ हैं। कितनी उम्र में फैक्ट्री में गए? 16 साल की उम्र। 16 साल की उम्र। तो जहाँ इस मुल्क की बहुत सारी और भी खूबियाँ हैं सिस्टम की, वहाँ एक बहुत बड़ी खूबी है अडल्ट एजुकेशन। और इस अडल्ट एजुकेशन का भला हो कि इस मुल्क का भला हो कि हमने दिन को फैक्ट्री में झाड़ू दिया और शाम को कॉलेज जाते रहे। क्या बात है। और 7 साल फैक्ट्री में झाड़ू देने के बाद मुझे 1980 में बैंक में मुलाजमत मिल गई। अच्छा, बैंकर भी हैं? जी, मैं शुरू में मैंने बैंक ज्वाइन किया। बैंक के बाद फिर मुलाजमतें बदली, इंश्योरेंस में भी रहा, अपना कारोबार भी किया, फिर तो मौके और खुलते गए, मुख्तलिफ अदवार आते रहे। और साथ ही साथ मैंने एजुकेशन का सिलसिला जो है जारी रखा। वहाँ से जब जिस ज़माने में मैं आया था, उस ज़माने में मैं 8वीं जमात का तालिब इल्म था। और यहाँ से वापस जाकर के 2 दफ़ा मुझे इत्तेफाक हुआ। एक दफ़ा जाकर के मैंने मैट्रिक किया वहाँ से, फिर वहाँ से मुराद पाकिस्तान से। अच्छा, मीरपुर से। ठीक। और आप मीरपुर के पढ़े लिखे हैं? हाँ, मैंने मैट्रिक भी मीरपुर से किया और उसके 12 साल बाद फिर जाकर के मैंने FA भी मीरपुर से किया। ये जो उर्दू आप बोलते हैं, ये उसका शाहुसाना है? यानी उर्दू से तो मेरा प्यार है ना। अच्छा। उर्दू तो मैंने प्यार से सीखी है, और यहाँ भी मैंने जहाँ और तालीम हासिल की वहाँ उर्दू O लेवल किया, फिर A लेवल किया। कहाँ पे हुआ जी? मुझे ये बताइए, क्या आखिरी डिग्री क्या थी आपके पास? मैं यहाँ 2000 में यहाँ से मैंने किया था
ایک سرٹیفکیٹ آف ایجوکیشن جو کہ تقریباً HND کے برابر آتا ہے، ہائر نیشنل ڈپلوما. جی جی ہم کوشش کریں گے کہ اسپیسیفک کوشچن کریں، جی جامع قسم کے آپ اس کے اوپر جواب دیں تاکہ لوگ بور بھی نہ ہوں، مزہ آئے ان کو دیکھنے کا. بالکل. لارڈ صاحب، جو عمر آپ کی تھی یہاں پہ کھیلنے کودنے کی، باقی کام کرنے کی، آپ اسکول چلے گئے، وہ تو ہے ضروری ہوتا ہے، فیکٹری میں کام کیا، جھاڑو دیا، آپ نے وہ ہیئر سٹائل، وہ فرنچ داڑھی رکھنی، وہ کام نہیں کیے، اس لیے آپ مختلف ہیں؟ اصل میں سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے شروع ہی سے لکھنے پڑھنے کا شوق تھا، اور جتنا وقت مجھے ملتا رہا مزدوری کرنے کے بعد اس کو میں نے پازیٹیولی ہمیشہ خرچ کرنے کا کوشش، ضائع نہیں کیا ہے. اور اس میں یہ تھا کہ کھیل کود تھوڑا بہت تو ہوتی ہی تھی، کرکٹ کھیلا کرتے تھے، فٹ بال کھیلا کرتے تھے، لیکن وہ فری ٹائم چھوٹا موٹا ہوتا. لیکن یہ تھا کہ فل ٹائم کام کرنا، شام کو پڑھائی کرنا، ویکینڈ پہ ہم پھر ٹیوشن بھی تھوڑا بہت پڑھنا، اور اس طرح یعنی محنت جو ہے اسی زمانے میں کام کرتے کرتے ساتھ پھر شادی بھی ہو گئی، بچے بھی، پھر گھر بھی سنبھالنا ہوا، اور ساتھ ہی تعلیم جو ہے وہ جاری رکھی. لارڈ صاحب، ہر سیاستدان جو ہے جب وہ ہمارے سامنے بیٹھتا ہے، جب ہم اس سے سوال کرتے ہیں تو ہمیں ایک چیز بات جو ہے وہ بڑی نظر آتی ہے کہ وہ مختلف گھاٹ کے پانی پی کے نا ایک تناور چیز بنتا ہے. آپ کا بھی کچھ ایسی داستان ہے. آپ لیبر پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑتے رہے، اس شہر کے 3 بار کونسلر بنے، 2 بار آپ پارلیمنٹ کے الیکشن آپ نے کنٹیسٹ کیا. اب میرے سامنے بطور لارڈ میرے سامنے بیٹھے ہیں. اس سے پیچھے آنا چاہتا ہوں تھوڑا سا، یہ ہجرت کرنے کا آپ کو مشورہ کس نے دیا تھا کہ راج ڈیل سے اگر کچھ بڑھنا ہے تو لنڈن چلے جاؤ؟ دیکھیے، وہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ راج ڈیل میں بھی ہم ماشاءاللہ جو کمیونٹی ورک ہے نا، اس میں ہم نے وہاں ایک ٹیم تھی ہماری، اور اچھی خاصی ایک رفائی ادارہ ہم نے وہاں قائم کیا، جو اتنا بڑا رفائی ادارہ ہوا کہ اس کو پرنس چارلز جو ہے وہ وزٹ کرنے آئے. اچھا. جی کشمیر یوتھ پروجیکٹ، جس کے میں بانی میں سے ہوں الحمدللہ. آج بھی وہ چل رہا ہے وہاں پہ، اور بہت سے وزراء، برٹش وزراء، پاکستانی وزراء وغیرہ بھی وہاں آتے جاتے رہے. اور پھر آخر میں یعنی 1988 یا 89 میں پرنس چارلز نے بھی اس کا وزٹ کیا، لہٰذا ہم وہاں پہ بھی خاص سے متحرک تھے. سوال وہیں رہ گیا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں سے ہم نے آغاز جب کیا تو پولیٹیکلی ایکٹیو ہوئے، تو کچھ دوست جو ہے ہمدرد تھے، انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ آدمی تھوڑا سیاسی ذہن کا رکھنے والا. ہاں، تو ان میں آزاد کشمیر کی ایک بڑی کوڑلی کی سیاسی شخصیت ہیں چودھری مظہر صاحب. وہ ایک دفعہ وہاں آئے اور ملنے گلنے کے بعد مجھے کہنے لگے، قربان میں ایک تیرے کو مشورہ دوں. میں نے کہا جی مشورہ دیجیے. کہنے لگے کہ میرا خیال ہے کہ آپ کو راج ڈیل چھوڑ کر کے کہیں لندن چلے جانا چاہیے. ٹھیک. پولیٹیکلی آپ یہاں فٹ نہیں ہو سکتے. تو میں نے تو اس مشورے کو بالکل ہی رد کر دیا کہ میری ساری فیملی وہاں تھی، وہاں میرے دوست احباب وہاں تھے، سارا کچھ تھا، تو ممکن نہیں تھا. لیکن قدرت کو کچھ اسی طرح منظور تھا کہ میں کچھ عرصے بعد یہاں وہاں ملازمت کے سلسلے میں جب دشواری ہونے لگی تو یہاں مجھے جاب مل گئی لوٹن میں. اور پھر آپ یہاں پہ موو ہو گئے. لارڈ صاحب، اگر آپ لوٹن ہجرت کر کے نہ آتے تو کیا آپ آج لارڈ ہوتے؟ یہ تو قدرت کی مرضی تھی، اس نے لارڈ بنانا تھا. برکت ہے، یہ تو آپ مان یہ تو بالکل ہے. سنت رسول جو ہے وہ اس میں فائدہ بالکل ہے. لارڈ صاحب، آپ لیبر پارٹی کے جب 3 بار کونسلر بنے تو آپ نے لیبر پارٹی کو کیوں چھوڑا؟ نہیں، 3 بار لیبر کا کونسلر نہیں بنا، 1 بار لیبر کا کونسلر بنا، 2 دفعہ میں لب ڈیم کا کونسلر. لب ڈیم سے بنا. آپ نے لیبر کو کیوں چھوڑا تھا؟ لیبر میں ایک بڑی اچھی جگہ پہ تھا، وہاں نارتھ ویل وارڈ جو ہے آج بھی وہ لیبر ہے، اس زمانے میں بھی لیبر تھی. لیکن یہ سلیکشن بھی میری ہو چکی تھی، الیکشن قریب آ رہے تھے، تو عراق جنگ کا بگل جو ہے وہ جب بجنے جا رہا تھا تو ہم نے عراق جنگ کے خلاف جیسے لاکھوں اور برطانوی لوگوں نے اس کی مخالفت کی تھی، ان میں ہم بھی شامل تھے. اور اس حد تک مقامی جو MP تھی اس زمانے میں، یہاں ماگم موران کے ساتھ ہمارا خاصی تلخی کی حد تک بات چلی گئی تھی کہ ہم ان سے کہہ رہے تھے کہ جنگ کے معاملے میں آپ یعنی مخالفت کریں جنگ کی. تو ہوا کیا کہ جنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی، اور 18 مارچ 2003 کو جب عراق پر حملہ ہوا، اسی رات بیٹھ کر کے میں نے
لیبر پارٹی کو استعفیٰ لکھا اور فخر کرتے ہیں اس بات پہ 19 بالکل میں سمجھتا ہوں جی کہ بالکل ہی غلط وہ جنگ تھی، اس کا کوئی جواز نہیں تھا. اب تو ساری فائدہ کیا ہوا پھر اس کا یعنی جواز جو ہے وہ بالکل من گڑت تھا. تب بھی ہم کہہ رہے تھے، آج بھی کہہ رہے ہیں. اور اس کا یہ ہوا کہ ہمیں پتہ تھا کہ وہاں لوگ بہت سارے مارے جائیں گے اور بے گناہ مارے جائیں گے. میں یہ اسی طرف آ رہا ہوں کہ اس کا یہ ہوا کہ ہم نے اسی دن استعفیٰ دیا اور لوکل اخبار نے فرنٹ پیج پہ پورا فرنٹ پیج مجھے دیا. کیونکہ پھر یہ میں بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ لیبر کو عراق وار کی وجہ سے نہ چھوڑتے تو آج آپ لارڈ نہیں بن سکتے تھے. پھر تو میں لیبر ہی میں ہوتا اور مجھ سے لیبر آگے آپ کو لارڈ بناتی. میرے سامنے یہاں بہت سارے مجھ سے سینئر دوست تھے یہاں پہ. میری باری کب آنی تھی یا نہیں آنی تھی میں نہیں کہہ سکتا، لیکن لبرل ڈیموکریٹ میں چونکہ وہ واحد پارٹی تھی اس زمانے میں جس نے عراق جنگ کی مخالفت کی تھی. دوسری پارٹیوں کے اندر کچھ لوگ اچھے تھے، لیبر میں بھی تھے، کنزرویٹو میں بھی تھے جو جنگ کی مخالفت کر رہے تھے، لیکن ایز اے پارٹی لب ڈیم ایک ہی پارٹی تھی. تو میں نے اس بنیاد پہ اس کو جوائن کیا. اور آتے ہی انہوں نے کہا کہ بھی آپ 19 مارچ کو شامل ہو رہے ہیں، 2 مئی کو لوکل الیکشن ہو رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے بہت سارے دوستوں نے یہ مشورہ دیا ابرار قریشی صاحب کہ آپ ایسا کریں، الیکشن سر پر آئے ہوئے ہیں، الیکشن لڑیں، اس کے بعد پارٹی بدل لینا. اچھا. میں نے کہا جی نہیں، اصول کی بات یہ نہیں ہے. اگر اصول ہے تو میں نے آج ہی استعفیٰ دینا ہے. 5 ہفتے رہ گئے ہیں الیکشن کو. اگر میں نے لڑنا ہوا تو کسی اور پلیٹ فارم سے لڑوں گا، لیبر کے پلیٹ فارم سے نہیں لڑوں گا سر. تو میں نے لب ڈیم جوائن کیا اور ان کی طرف سے الیکشن لڑا. 5 ہفتے سارے تھے میرے پاس اور اللہ کا فضل و کرم یہ ہوا کہ اس جنگ کی وجہ سے چونکہ لوگوں کے جذبات تھے. کتنے ووٹ لیے تھے پہلی بار لوٹن کے میں سب سے ہائیسٹ ووٹ جو وہ میرا تھا. اب مجھے نمبر نہیں یاد رہے کتنے تھے، لیکن پورے لوٹن میں سب سے ہائیسٹ جو ووٹ تھا وہ میرا تھا. جو لارڈ قربان. لیکن 1 منٹ میں یہ کمپلیٹ کر لوں کہ اسی ایک الیکشن میں لیبر نے لوکل الیکشن ہارا، لبرل ڈیموکریٹ کنٹرول میں آ گئی اور میں لوٹن کے برو کا ڈپٹی لیڈر بن گیا. اچھا، ڈپٹی لیڈر بھی رہے. جو لارڈ قربان حسین 2 بار پارلیمنٹ کا الیکشن لڑا ہار گیا، اس کو ہم ایک ناکام سیاست کہیں یا کامیاب لارڈ کہیں؟ یہ پانی کا گلاس آدھا بھرا ہے یا آدھا خالی ہے، اسی کے اعتبار سے ہے کہ گلاس آدھا ہو تو آدھا تو بھرا ہوتا ہے، آدھا خالی ہوتا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میرے لیے وہ ناکامی نہیں تھی. دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ کہاں ہے. مجھ سے پہلے جب الیکشن ہوئے تھے 2001 میں تو لبرل ڈیموکریٹ پارٹی کا ووٹ 4000 تھا. وننگ جو پارلیمنٹ کی ممبر تھی مارگریٹ موران، ان کا 21,000 تھا. یہ ریکارڈ پہ چیزیں ہیں. اچھا، اتنا ڈیفرنس. 17,000 کا فرق تھا. اور 2 اٹیمپٹ میں لیبر کا ووٹ جو ہے وہ 21,000 سے 14,000 پہ لے آیا. اور اب لبرل ڈیموکریٹ کا ووٹ 4,000 سے 10,000 کے قریب لے گیا. 10,000 سے شاید 100-150 کم تھا میرا. تو وہ 17,000 کا فرق میں نے 4,000 کر دیا. تو پارٹی اپریشیٹ تو کرتی ہے کہ میں نے اتنا کام کیا ہے. لوٹن کی تاریخ میں پہلی بار. میں اس کے اوپر بھی آؤں گا اپریشین پہ اوپر. سر یہ بتائیں کہ میں اپنے ناظرین کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، اس ملک کے اندر جو لارڈ بنتے ہیں اس کا میرٹ کیا ہے؟ یہ پیورلی پارٹی لیڈرز جو ہوتے ہیں ان کی چوائس ہوتی ہے. یہ کیا کرائٹیریا وہ استعمال کرتے ہیں یہ ان کو ہی پتہ ہے. میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی پارٹی کس بیس کے اوپر آپ کو لارڈ بناتی ہے؟ آپ نے ان کے لیے کیا کیا ہوتا ہے؟ نہیں، یہی پارٹی کے لیے کام کرنا. یعنی ایک تو یہ ہے کہ لوٹن کی تاریخ میں پہلی بار لبرل ڈیموکریٹ کو اگر اتنی بڑی لوکل الیکشن میں جیت ملی کہ لیبر سے ہم نے کنٹرول لے لیا. کہاں نشستیں تھیں 9 لب ڈیم کے پاس، 36 نشستیں تھیں لیبر کے پاس. وہ میرے الیکشن کی وجہ سے عراق جنگ کے خلاف جو میں نے کمپین چلائی، ووٹ بینک آپ نے جو بڑھایا. ہاں، 36 سیٹوں سے ان کو 21 پر لے آئے. ہم 9 سیٹوں سے 21 پر چلے گئے. 21 پہ چلے گئے. اور لیکن یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے، میں آپ کا احتساب تو نہیں کر سکتا چونکہ پاک صاف لوگ ہیں آپ، لیکن آپ کے اوپر بھی الزامات ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، لیکن وہ بڑے بیسک چیزیں ہیں. جی سر، وہ لارڈ قربان حسین کون تھے جنہوں نے بری پارک میں جا کر دوستوں سے، قبیلے سے، فیملی سے چندہ جمع کیا، پارٹی کے لیے 70,000 پاؤنڈ دیے اور پھر آپ جا کے لارڈ بنے؟ نہیں، یہ بھی تو میرٹ ہے نا. نہیں، آپ ان لوگوں کو بھی تو یاد کریں نا. وہ لارڈ شپ کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے.
2005 میں فنڈنگ کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی جرم نہیں ہے۔ ہر الیکشن میں دیکھیے یہاں کا جو سسٹم ہے نا، کوئی امیدوار اپنی پاکٹ سے جنرل الیکشن لڑنے کے لیے یا لوکل الیکشن کے لیے انویسٹمنٹ نہیں کرتا ہے۔ ہمیشہ پارٹی کے لیے فنڈنگ کی جاتی ہے جمع، اور پارٹی ہی آپ پہ خرچ کرتی ہے، تھوڑا ہو یا بہت ہو۔ 2005 میں نے برادری سے ووٹ نہیں لیا تھا، میں نے لبرل ڈیموکریٹ پارٹی کا یہاں جلسہ کیا تھا، اور تمام بزنس مین جو میرے جاننے والے تھے شہر میں ان کو میں نے دعوت دی، اور یہ لوگوں کا پیار تھا۔ مجھ سے زیادہ لوٹن کے لوگ چاہتے تھے کہ میں ایم پی بنوں، ایم پی کے لیے فنڈنگ تھی نا، 2005 میں بھی اور 2010 میں بھی، اور بہت بڑی فنڈنگ تھی۔ نہیں 18-20 ہزار پاؤنڈ ہم نے ایک بار کلیکٹ کیے، دوسرے ٹوٹل 70,000 پاؤنڈ ہو گئے تھے، اور یہ بڑی کاوش ہوتی ہے، یعنی جتنا وہ 5-7 سالوں میں اگر اتنا بن گیا تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میں بہت ہی شکر گزار ہوں لوٹن کی کمیونٹی کا، جنہوں نے مجھے اتنا بڑا ساتھ دیا، اور وہ پارٹی فنڈنگ اسی الیکشن میں اگر 2005 میں خرچ جمع کی اسی پہ خرچ ہو گئی۔ کچھ لوگ ایک بات بھی کہتے ہیں، پھر میں آگے 2010 میں آئی اسی پہ خرچ ہو گئی، اس کا لوڈ شپ سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سر لوگ ایسا کیوں کہتے ہیں کہ لارڈ قربان حسین صاحب جب لوکل کونسلر تھے یا ڈیپٹی یہاں کے لیڈر بنے، ساری چیزیں تھیں، تو جب بھی فون کرتے تھے بڑے کام کرتے تھے، فون اٹھاتے تھے، ملتے تھے، آج جب لارڈ بن گئے تو تھوڑا سا اوائڈ کرتے ہیں؟ جی نہیں، اوائڈ نہیں کرتے ہیں، صرف دوستوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ لوڈ بڑھنے کے بعد لوکل اتھارٹیز کے کاموں میں آپ لوڈ کا کوئی عمل دخل بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب لوڈ بن گیا، شاید زیادہ ان کا اثر رسوخ ہوگا، زیادہ یہ کام کر سکیں گے لوکل، لیکن وہ اصل میں بات نہیں ہے۔ لوڈ یا پارلیمنٹ کے ممبران جو ہیں ان کا لوکل جو اتھارٹی کے کام ہیں ان کا تعلق ہی نہیں ہوتا ہے، وہ قانون سازی کرتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے لوگوں کو کم پتہ تھا، اب آہستہ آہستہ لوگ ایجوکیٹ ہو رہے ہیں۔ ہاؤس آف لارڈز کے جو سیشنز ہوتے ہیں وہ عموماً لیٹ نائٹ تک چلتے رہتے ہیں، صحیح، 8، 9، 10، بعض اوقات 11 بجے تک سیشن چلتے ہیں۔ اچھا جی، اور وہ یہ ہے کہ جب میں رات 10-11 بجے تک ہاؤس آف لارڈز میں ہوں تو میں یہاں کس کو ملوں گا؟ آپ اپنے پاکستانی دیکھنے والوں کو یہاں کا ایک سسٹم ہے، سوال کی صورت میں جواب دیتے ہوئے بتائیں گے کہ یہ لارڈ قربان حسین پروٹوکول انجوائے نہیں کرتے، ایک نوکری کرتے ہیں، ٹائٹل اپنی جگہ پہ، ایسا ہی ہے؟ بالکل، جتنے ممبران ہیں ہاؤس آف لارڈز کے ان میں یعنی بڑے بڑے لوگ اور بھی ہیں، ہم لوگ جو ہیں کسی نے بھی شاید ہی اگر کوئی بہت زیادہ امیر ہے تو اس نے کوئی شوفر رکھا ہوا ہوگا، یا باقی سیلف امپلائڈ لوگ ہیں، اور اکثر جو ہیں وہ پبلک ٹرانسپورٹ نہیں، دیکھیں اگر امیر بھی ہیں کچھ بھی ہیں وہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرتے ہیں۔ آپ کیسے جاتے ہیں؟ میں روزانہ یہاں سے ٹرین پکڑتا ہوں۔ کتنے بجے جاتے ہیں صبح؟ 1.5 گھنٹہ لگتا ہے مجھے گھر سے پارلیمنٹ پہنچنے میں، 1.5 گھنٹہ واپسی پہ لگتا ہے۔ 3 گھنٹے اب روزانہ سفر کرتا ہوں، بالکل، وہ بھی اگر ٹرین لیٹ نہ ہو جائے تو سر قانون سازی کے علاوہ، چونکہ میں تو ایک فیلڈ سے تعلق ہے، مجھے سمجھ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتایا جائے کہ آپ بطور لارڈ اپنے لوگوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے سے مراد کہ اس کا رول کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، یہ لوگ امیدیں کیوں لگاتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ قانون سازی میں ہمیں بہت دفعہ یعنی جب قانون آپ بناتے ہیں تو کسی ایک کمیونٹی کے لیے کوئی قانون نہیں بنتا ہے، وہ ملک کے لیے، وہ پورے ملک کے لیے بنتا ہے۔ اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس قانون کے تحت کسی خاص مخصوص طبقے کو نقصان نہ ہو، اچھا، کسی کے خلاف نہ جاتا ہو۔ ایک مخصوص مثلا کوئی ایسا قانون نہ بنے جو لو ارنرز جو لوگ ہیں، جو تھوڑی آمدنی والے جو لوگ ہیں ان پہ اثر انداز نہ ہو۔ ان میں کیونکہ ہمارے لوگوں کے بیشتر لوگوں کی جو انکم ہے وہ ہائی ارنر میں نہیں آتے ہیں، لوور ارننگ میں آتے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ کوئی ایسا قانون نہ بنے کہ یہ ان بیچاروں پہ مزید بوجھ پڑے۔ اسی طریقے سے امیگریشن کے قوانین بنتے ہیں، تو چونکہ ہمارا امیگریشن سے زیادہ تعلق ہے، ہماری سپلٹ فیملیز ہیں، کچھ لوگ یہاں رہتے ہیں، کچھ وطن میں رہتے ہیں، تو ہم اپنی طرف سے یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا قانون نہ بنے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، اگرچہ لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے اور نہ ہی ہم یہ اپنا ڈرم پیٹتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ کیا وہ کیا۔ 2003 میں میں لارڈ میں گیا، 2004 میں ڈیوڈ کیمرون وزیر اعظم تھے، انہوں نے ایک مائیگریشن ایڈوائزری بورڈ قائم کیا۔ ان کو کہا کہ مجھے یہ رپورٹ مہیا کریں، بتائیں کہ نیٹ مائیگریشن کیسے کم کی جا سکتی ہے۔ اچھا، اس مائیگریشن بورڈ نے جو سفارشات دیں ان میں ایک یہ بھی تھا کہ جو شادیاں کر کے یہاں لوگ آتے ہیں نا،
وہ اسپانسر کرنے والا جو اسپاؤس یہاں ہے اس کی آمدنی کو 26,000 کر دیں. 18 سے 20,000. نہیں 26,000 کر دیں. 26,000. 26,000 کے تحت 70,000 لوگ کم آئیں گے. یہ ہمارا اندرونی جو کام تھا جس میں نے پوری کوشش کی، لب ڈیم کو بھی آن بورڈ لیا، جو دوسری پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے جو ہمارے باثر لوگ تھے ان کو بھی سمجھایا یار یہ بہت بڑا ظلم ہوگا. آپ کا رول ہے اس کو یقینی ہم نے یہ 26 سے 18 ابھی بھی زیادتی ہے، 18,600 بھی کوئی یعنی مطلب معقول رقم نہیں ہے. میری تو یہ اب بھی یہ میرا موقف ہے کہ اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ نیشنل بیسک منیمم ویج جو ہے وہ گزارا کرنے کے لیے انف ہے تو ویزے کے لیے بھی یہ شرط رکھیں. انف ہونی چاہیے. اچھا لیکن ہم کیوں وہ 15,000 ہے اور اس کو ہم 18,600. یہ تو تضاد ہے بہت بڑا. پھر بھی لیکن اس کے باوجود ہم نے 26,000 سے 18,600 تک لانے میں، اور اس میں یہ تھا کہ صرف پاکستانیوں کی نظر ہمارے سامنے پاکستانی نظر نہیں تھے، ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ زیادتی ہے لو ارننگ والے لوگوں کے ساتھ، چاہے ان کا کسی بھی طبقے سے تعلق ہو، وہ افورڈ نہیں کر سکیں گے اور یہ زیادتی ہوگی. لہٰذا ہم نے وہ کوشش کر کے قوانین جو ہیں ان میں نرمی جو ہے وہ کرائی. اسی طریقے سے بہت ساری اور مثالیں بھی ہیں. چلیں میں نے آپ کو یہ ایک مثال دی. کافی ہے. سر 2003 میں لارڈ بنے، آپ 2019 ہے. اتنے لمبے عرصے میں کوئی ایک واقعہ بتائیں، کوئی ایسی تقریر بتائیں جو بطور ہاؤس آف لارڈ کے ممبر آپ نے کی ہو جس پر ہم فخر کر سکیں. دیکھیے بڑی اچھی بات یہ ہے، ہاؤس آف لارڈ ہو یا ہاؤس آف کامنز کا ممبر ہو، ان کا اگر ریکارڈ چیک کرنا ہو نا کسی نے تو وہ الیکٹرانکلی وہ دستیاب ہے، جس میں ہر بندہ کسی بھی ایم پی یا لارڈ کا نام لے کر کے انٹرنیٹ پہ چلا جائے تو جس دن سے یہ الیکٹرانک سسٹم شروع ہوا ہے وہ سارا ریکارڈ ویڈیو کی شکل میں بھی مل جاتا ہے اور تاریخی شکل میں بھی لفظ بلفظ وہ مل جاتا ہے. لہٰذا وہاں مبالغے کی گنجائش بہت کم ہے. میں یہ کہوں گا کہ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایسے معاملات ہوئے ہیں کہ جن میں ہم نے کوشش کی ہے کہ جو ٹرو پکچر ہے لوگوں کے سامنے وہ پیش کی جائے. ایک وقت تھا کہ ہم لارڈ بنے کہ میرے خیال میں شاید 1-2 سال کے بعد کی بات ہوگی، پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑا یعنی یہ ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ وہاں دہشت گرد وہاں چھپے ہوئے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور تقریروں کا جو موڈ تھا نا وہ اس قسم کا ہوسٹائل تھا، اگریسو تھا پاکستان کے متعلق. اس وقت آج بھی وہ چیز موجود ہے اس ریکارڈ پہ کہ ایک اس اپنے ڈیبیٹ میں نے کہا کہ دیکھیے پاکستان کی جو مشکلات ہیں، ٹیررزم کا پاکستان خود جو ہے وہ وکٹم ہے، وہاں روزانہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ٹیررزم کی جو ہے پرابلم یہ شروع کہاں سے ہوئی ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھیے یہ جو ہتھیار بندی ہے جس پاکستان کو میں چھوڑ کر آیا تھا 1971 وہ ایسا نہیں تھا، وہاں تو بندوق بھی کسی کو نہیں دیکھنی پڑتی تھی. لیکن کہاں سے معاملات تبدیل ہوئے جب 1979 میں وہ فوجیں رشین آئیں، وہاں پہ سب نے مل کر کے ویسٹ نے پاکستان کو وہ لوگ لا کر کے دیے ساری دنیا سے انتہا پسند. آپ کے اس واقعے کی وجہ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ لارڈ صرف یہاں کی کمیونٹی کے نہیں، آپ پاکستان کے بھی نمائندے ہیں. دیکھیے ہم اصول کی بات کرتے ہیں، پاکستان میں بھی اگر غیر اصولی ہوگی تو ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے. اصول کی بنیاد پر ہم نے کہا کہ یہ جتنے انتہا پسند ہیں نا، بن لادن ہوا، دوسرا ہوا، چوتھا ہوا، یہ پاکستانی نہیں ہیں. ان کو کس نے اکٹھے کر کے دیے تھے یہ ہمیں خود سوچنا چاہیے. اگر ہم نے پاکستان کو مشکل میں ڈالا ہے، اس مشکل سے پاکستان کو نکالنے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. تو لہٰذا ایک یعنی موڈ جو ہے وہ بدلنے کی یعنی عقائد کی بنیاد پہ ہم کسی کی غیر ضروری طور پر ہم کسی کی نہ حمایت کرتے ہیں نہ مخالفت کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو چیز ضروری ہے اس کو ہونا چاہیے اور پاکستان کی جو ٹرو پکچر ہے وہ ہم ہمیشہ پازیٹیو پکچر جو ہے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے. ایک اس کے اوپر بھی آئیں گے، پاکستانی پالیٹکس سب چیزوں کے اوپر آپ سے بات کریں گے، آپ ہر جگہ پہ جاتے ہیں. سر آپ نے کہا کہ ہماری کمیونٹی کا بڑا رول ہے آپ کو یہاں تک پہنچانے میں. آپ نے کہا لب ڈیم کا ووٹ بینک میں نے بڑھایا، آپ نے اپنی ذات کا لفظ استعمال کیا. اس لب ڈیم کا آج لوٹن میں ولی وارث کون ہے آپ کے سب بات؟ وہی جو لوگ پارٹی کے یعنی تھے کمیٹڈ لوگ آج بھی پارٹی کے ساتھ ہیں. آپ ایک کشمیری نژاد تھے نا، یہاں پہ ہزاروں کشمیری رہتے ہیں،
آپ نے اپنا متبادل نہیں دیا یہاں؟ نہیں، ہم نے کوشش کی، ہم نوجوانوں کو ساتھ لے کر فائدہ لیا، لارڈ بن کے چھوڑ دیا؟ نہیں، ہم نے پارٹی کو چھوڑا نہیں ہے، ہم لوگوں کو لائے. نہیں، میں کہہ رہا ہوں لاوارث چھوڑا. نہیں، ہم لوگوں کو لائے، کاؤنسلر بنوائے، ینگسٹ میئر لبرل ڈیموکریٹ کا ہم نے بنوایا تھا، ٹھیک ہے. لیکن بعد میں وہ لوگوں اگر سیاسی، میں ایم پی کی بات کر رہا ہوں. نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں نا، ان کو چاہیے تھا نا کہ میں ویکیوم چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہ میرے ویکیوم کو پر کرتے. لیکن وہ پارٹی چھوڑ کر لوگ چلے گئے. انہوں نے دیکھا جی بڑی پارٹیاں ہیں، یہ چھوٹی پارٹی ہے جی، یہ ہے وہ ہے. چونکہ ایک ایک میں آپ کو بتاؤں کہ ایک جب اکثریت میں لوگ ایک طرف جا رہے ہوں نا، ان کے برعکس کسی چھوٹی پارٹی میں رہنا ایک مشکل کام ہے. لوٹن میں جو ہماری کمیونٹی ہے، اس کے اکثریتی لوگ جو ہے وہ لیبر پارٹی میں تھے، کچھ کنزرویٹو پارٹی میں تھے. لب ڈیم میں جانے پہچانے جو لوگ تھے، ان میں سے شاید چند ہی لوگ تھے جو لب ڈیم میں تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ان کے ساتھ ایک بڑے، یعنی میں نکلتا تھا لب ڈیم کے لیے ووٹ لینے کے لیے، 18 یا 16 ہمارے پاکستانی کاؤنسلر لیبر کی طرف سے کمپین کر رہے ہوتے تھے، تو میں وہاں اکیلا نظر آتا تھا. ٹھیک ہے، میں تو کھڑا رہا، لیکن میرے جانے کے بعد لوگوں میں شاید اتنی ہمت نہ ہوئی کہ اتنے ساری کمیونٹی ایک طرف ہے، مقابلہ کیا جائے، تو لوگ چھوڑ چھڑا کر چلے گئے. آج بھی لبرل ڈیموکریٹ میں کچھ لوگ ہیں، اگلے یہ لوکل الیکشن آ رہے ہیں، اس میں ہماری کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ لڑیں گے، الیکشن ہمیں آئیں گے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز یاد رکھیے، آپ کے ناظرین کے لیے بھی، ہمیں اپنی کمیونٹی کے لیے یہ میسیج ضرور کہوں گا، پالیٹکس کی بات نہیں ہے، ہمیں کسی بھی ایک پارٹی کی پاکٹ میں نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ہر جگہ پہ ڈیوائیڈ ہونا چاہیے. ہمیں پالیسی کی بنیاد پہ پارٹی اپنی پسند کی جوائن کرنی چاہیے، چاہے وہ کنزرویٹو ہے، چاہے لبرل ڈیموکریٹ ہے، چاہے لیبر ہے. ہمیں جب آپ سب ایک ہی پارٹی کی گود میں چلے جاتے ہیں، دوسری پارٹیاں جو ہیں وہ آپ کے وہاں پہ آپ کی نمائندگی نہیں ہوتی. لارڈ صاحب، آپ کے بارے میں جتنا جانتا ہوں اس کو سامنے رکھتے ہوئے مزید سوالات بھی پوچھنا چاہتا ہوں. بریک پہ جانا چاہ رہا تھا لیکن ایکسٹینڈ کروں گا. جی، آپ نیشنلسٹ تھے یا آج بھی ہیں؟ میرا یہ شروع سے خیال رہا ہے، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ مجھے پڑھنے کا بھی بہت موقع ملا ہے اور بڑے بڑے لوگوں سے بیٹھنے کا بھی موقع ملا ہے. میں نے زندگی کا ایک بیشتر حصہ امان اللہ خان کے قریب رہ کر کے گزارا ہے، جو لبریشن فرنٹ کے چیئرمین تھے. جناب کیئر خورشید مرحوم صاحب سے طویل ملاقاتیں ہوتی رہیں. ان کے سامنے تقاریر کیا آپ نے؟ جی، وہ 1984 میں خاص کر کے جب تشریف لائے، وہاں بلیک برن میں حاجی نذیر عالم صاحب ہوتے تھے، راچڈیل بلیک برن کے نزدیک ہے. حاجی نذیر عالم صاحب سے ہمارا ایک تعلق، تھوڑا بٹک گئے ہیں. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑے بڑے لوگوں سے مل کر بیٹھنے کا اتفاق ہوا، جس سے ہمیں ہماری سیاسی سوچ جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی کشمیر کے متعلق. چونکہ میں تو بچہ تھا جب یہاں آیا تھا، سوچ نے ڈیولپ ہونا تھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. نیشنلسٹ تھے تو اب جوانی میں کیا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں نا، ابھی میں آ رہا ہوں. دیکھیے ایک بات کو تسلسل میں دیکھیے نا، ہم نے وہاں سے یہ دیکھا کہ اگر خورشید صاحب سے کی اور امان اللہ خان اور دیگر تمام لوگوں کے جو ہماری مجلس ہوتی رہی ہے، اس کا یہ نتیجہ تھا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ دنیا میں کشمیر کو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جھگڑا سمجھا جاتا ہے، اور اکثریت میں یہ تجارتی دنیا ہے، کوئی بھی ملک ہندوستان کو ناراض کرنے کو تیار نہیں ہے، اور کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہندوستان کی سرحدیں جو ہیں وہ سکڑ جائیں اور پاکستان کی سرحدیں جو ہیں وہ بڑھ جائیں. لہٰذا اس کا اگر کوئی ممکن حل ہے، اس زمانے میں بھی ہم سمجھتے تھے، اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حل ہے، اگر دونوں ملک اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو شاید اس کی حمایت کے لیے کچھ لوگ راضی ہو جائیں. لیکن اگر ہندوستان سے لے کر پاکستان کو دینے کے لیے شاید آپ کو زیادہ حمایت نہ حاصل ہو سکے. لیکن آج ایک میچورٹی آ چکی ہے، ٹھیک ہے. قائد اعظم سے کسی نے پوچھا تھا کہ سنیے قائد اعظم سے، آپ نیشنلسٹ ہیں، قائد اعظم سے مختار کشمیر کے حامی ہیں. سنیں نا، قائد اعظم سے کسی نے پوچھا تھا کہ قائد اعظم صاحب، محمد علی جناح صاحب، آپ تو ایک زمانے میں انڈین نیشنل کانگریس کے بھی رکن تھے، آج آپ بڑے الگ ملک کے لیے باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا ہاں میں ایک زمانے میں پہلی جماعت کا بھی طالب علم تھا. اس لیے انسان جب آگے بڑھتا ہے، سوچ میچور ہوتی ہے. آج میں کس مقام پہ کھڑا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ who am I to dictate کہ کشمیر کا فیصلہ کیا ہونا چاہیے. کشمیر کا فیصلہ یوں ہونا چاہیے جو عوام کے لوگ چاہتے ہیں.
موقع تو دیں ان کو. وہاں سے مراد کیا ہے؟ کشمیر نہیں، ریاست جو ہے, 2 جگہیں ہیں. نہیں ریاست پوری ریاست. آپ ہی تو کشمیری ہیں نا. میں کہتا ہوں نا, آپ بتائیں کیا ہونا چاہیے. نہیں, اکثریت میں اگر میرا ذاتی جو بھی رائے ہے نا, میں دوسروں پر مسلط نہیں کر سکتا. مجھے ذاتی طور پہ بتائیں, آپ خود مختار کشمیر کے حامی آج بھی ہیں یا نظریہ بدل گیا؟ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ اگر آج اکثریت میں خود مختار کے کشمیر کے حامی ہیں نا, تو میں رستے میں نہیں کھڑا ہوں گا. لوگ مجھے آپ اپنی بات بتائیں. نہیں, میں برٹش پولیٹیشین نا, آئی ایم اے برٹش پولیٹیشین ناؤ. I represent British House Law. کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیریوں کو حق خودارادیت ملے, کشمیر بنے خود مختار, پتہ نہیں کون کون سے نعرے جو مجھے بھی یاد نہیں ہیں, ان میں سے کس نعرے کو سپورٹ کرتے ہیں؟ ہونا کیا چاہیے؟ کشمیری کو بتائیے. نہیں, میرا پوائنٹ آف ویو ہے کشمیریوں کو حق خودارادیت ملنا چاہیے, حق خودارادیت ملنا چاہیے. تو یہ آگے لوگوں کی مرضی. ٹھیک ہے لارڈ صاحب, اس ملک نے مسئلہ کشمیر کو تقسیم کر کے پیدا کیا, اسی ہاؤس میں آج آپ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ اس کا حل بھی کروائیں, کوئی دوست بنائیں. دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی کے لیے آپ کو ویب سائٹ پر چلے جائیں, آپ دیکھیں گے کہ ہاؤس آف لارڈز میں سنیے, آپ نے کوشچن کیا, جواب دیتا ہوں میں. ہاؤس آف لارڈز میں بہت سارے موضوعات پر اکثر بولنے کا موقع ملتا ہے, لیکن آپ کے ناظرین بھی سن لیں اور آپ بھی دیکھ لیں, سب سے زیادہ اگر میں کسی موضوع پر بولا ہوں ہاؤس آف لارڈز میں تو وہ کشمیر ہے. میں ذاتی طور پہ مانتا ہوں, سمجھ لیں میں نے ویڈیو دیکھ لی, آپ کے بارے میں جان لیا, ہوا کیا اس کے بعد؟ آؤٹ پٹ بتائیں مجھے. میری ذمہ داری اپنا کام کرنا ہے, رزلٹ میرے اختیار میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ کام کرتے ہوئے کشمیر کے اوپر آپ نے یہ بات آبزرو کی ہے کہ جس قوم کے پاس ایک ایجنڈا نہیں, تقسیم در تقسیم ہے. کوئی دنیا میں ایک ریاست بتا سکتے ہیں جن کشمیریوں کی یا میرے کشمیر کی جو آپ جنگ لڑ رہے ہیں وہ اس طرح سے تقسیم ہو کے 5 نعرے لگا کے آزادی ملے, اس کو ملے گی؟ آپ کیوں جدوجہد کرتے ہیں اس کے لیے؟ دیکھیے, میرا کام ہے جس چیز کو میں ٹھیک سمجھتا ہوں وہ کروں, لوگوں کے اوپر میرا کوئی اختیار نہیں. تو مشورہ دینا تاکہ آپ کی بات وہاں پہ مضبوط ہو. نہیں, ہم تو مشورہ دیتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں, لیکن ایک بھی چیز میں آپ کو بتاؤں, آہستہ آہستہ ہمارے گروپوں میں, ہمارے تنظیموں میں, چونکہ مجھے اس ٹریل پر اب 40 سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے کشمیر پہ. ہاؤس آف لارڈ میں آنے سے بہت پہلے میں نے کشمیر پر کام شروع کیا تھا. اس وقت بہت بٹرنس تھی, ہم ایک دوسرے کے جلسے جو ہے وہ ناکام کرنے کی کوشش کیا کرتے ایسا تھے. ہی ہے. اب وہ آہستہ 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 تلخی جو ختم ہو چکی ہے. نہیں ختم ہوئی. نہیں سنیے, ہم 5 فروری بھی مناتے ہیں, وہی لوگ 5 فروری کی نفرت کر کے 11 فروری مناتے ہیں. نہیں, کسی کا جمہوری حق تو آپ ان سے نہیں لے سکتے نا, لیکن وہ جمہوری حق کشمیر کو نقصان پہنچائے تو بٹرنس نہیں ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک زمانہ تھا, میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں کہ 1970s اور 80s میں ہم نے دیکھا, آزاد کشمیر سے بھی اگر لیڈر یہاں آئے, ان کے جلسے دوسری پارٹیاں جو ہیں وہ برباد کر دیا کرتی تھیں, انڈے پھینکے جاتے تھے, جو مقررین ہوتے تھے بھاگ کر کے اپنی جانیں بچاتے تھے یہاں پہ. جی, یہ 1970s میں ہم نے سب کچھ دیکھا ہے. جی, یہ ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے, یعنی ہمیں پازیٹیو رہنا چاہیے. میں پازیٹیو سوچ کا حامی ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ لوٹن باقی ملک کے لیے ایک مثال ہے کہ ہم برطانیہ ہو یا پاکستان ہو, مختلف سیاسی جماعتوں میں رہنے کے باوجود لوگ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں, ایک دوسرے کے محفلوں میں جاتے ہیں, اور ایک دوسرے کے جلسے جو ہے وہ خراب نہیں کرتے. ہم اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ہم وہاں جا کر کے کوئی ایسی بات نہیں کرتے ہیں جو بدنظمی جس سے پیدا ہو. اور یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. رہا لوگوں کا اپنا یعنی چوائس آپ لوگوں سے واپس نہیں لے سکتے. ایک بار بدنظمی ہوئی تھی, چلے ایک آدھ بار کسی کے جلسے میں, وہ تو لیبر پارٹی کے آپ کی تقریر ہی متنازع بنی تھی. چلیں, وہ تو ایک آدھ بات تو ہو جانا کوئی بڑی بات لیکن اوورآل جو میں نہیں سمجھتا کسی ایک واقعے کو لے کر کے ہم یہ کہیں جی فلان جگہ یہ ہو گیا تھا. لیکن مجموعی طور پہ ہمارے یہاں جو سلسلہ ہے وہ ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے, میچور ہوا ہے. اور میچورٹی اسی چیز کو کہتے ہیں کہ اب کشمیر پہ بھی لوگ میچور اس حد تک ہو گئے ہیں. آپ دیکھیے کہ مقبوضہ کشمیر میں علی گیلانی صاحب اور اپنے یاسین ملک صاحب 2 متضاد نظریات کے لوگ ہیں, لیکن ایک ساتھ ہیں. یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک سبق ہے. وہی نظریات انہی کی پارٹی کے لوگ یہاں ایک ساتھ نہیں ہیں. نہیں, یعنی اب وہ بٹرنس نہیں رہی ہے نا جو پہلے والی تھی. اب وہ ایک سٹیج پر بیٹھ جاتے ہیں,
ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے ایک اچھی مثال ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اچھی مثالیں جو ہے وہ لے کر چلیں. یعنی نیگیٹیوٹی جو ہے نا وہ ہر ماحول میں، ہر معاشرے میں ہوتی ہے، اگر اسی کو اس کی اصلاح کے لیے اس کو ڈسکس ضرور کرنا چاہیے، شاید کسی کا بھلا ہو جائے. بالکل، اور ہم کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بی پازیٹیو. لارڈ صاحب، سیاست میں مخالفین بھی ہوتے ہیں، ہمدرد بھی ہوتے ہیں. کامیابی اور کمرانی دنیا کی پازیٹیو اور نیگیٹیو چیزیں مل کے جب بنتی ہیں تو پھر ایک چیز نکلتی ہے اس کے درمیان میں سے. یقیناً اس پروسیس سے ہر کوئی گزرتا ہے. رول ماڈل کون ہے سیاست میں؟ میرا رول ماڈل کون ہے؟ میرے لیے یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ یو کے میں میرا رول ماڈل کون ہے. ہم نے راستے اپنے خود ہی تلاش کیے ہیں. اچھا. اور یہاں پہ یقینی بات ہے کہ ہم سے پہلے جب ہم بچپن ہمارا تھا تقریباً، یا لڑکپن کہہ سکتے ہیں، یا جوانی کے جو ابتدائی دور تھا، اس زمانے میں ہم کاؤنسلر کو بھی ایک بہت بڑا آدمی سمجھتے تھے. آج کیوں نہیں سمجھتے؟ نہیں، اب ہم اس دور سے گزر گئے ہیں نا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس زمانے میں ہم چھوٹے تھے، کاؤنسلر بھی چھوٹا آدمی نہیں ہے. نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیے ایک زمانے میں ہمارے پہلے لارڈ میئر بنے یو کے کاؤنسلر عجیب صاحب بریڈفورڈ سے. ہاں. اور ہم سمجھتے تھے یار، پہلے مسلمان لارڈ میئر، پاکستانی سوری جی. تو وہ ہم سمجھتے تھے یار بہت بڑا عہدہ ہے، یقینی بہت بڑا عہدہ ہے، بڑا باوقار عہدہ ہے، ایک بڑی سٹی کا لارڈ میئر ہونا. لیکن وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں یہ رستہ دکھایا پولیٹیکل پارٹیز میں جوائن ہونے کا اور آگے ترقی کرنے کا. اور پھر آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ لوگ ایم پیز بھی بن رہے ہیں، اور جو نئے ایم پیز بنے، ہم نے سوچا یار یہ ایم پی بھی بننا تو بہت بڑی بات ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ لارڈز میں بھی لارڈ نذیر احمد صاحب آئے، ہمارے کمیونٹی سے سب سے پہلے لارڈ نذیر صاحب آئے لارڈز میں، اور ان کے ساتھ بھی ہمارے بڑے اچھے دیرینہ تعلقات تھے، اور آج بھی ہیں. ہمیں فخر ہے ایک دوسرے کے تعلقات. میں ان کے حوالے سے بھی بات کروں گا. تو یہ ہے کہ ہمیں بڑا وہ تھا کہ یعنی ان لوگوں کو کی طرف ہم دیکھتے تھے. آپ کو اندازہ تھا کہ ایک دن ہم اتنی تعداد میں اس ہاؤس پارلیمنٹ کے اندر اور ان اداروں کے اندر ہوں گے؟ جی بالکل نہیں تھا، بالکل شروع میں بالکل نہیں تھا، بلکہ کاؤنسلر بن جانا ہم سمجھتے تھے یار وہ فلاں آدمی. اور آج آپ سر جس لوٹن کے اندر آپ رہتے ہیں، یہ اعزاز ہے ہمارے پاس کہ اتنی پاپولیشن میں سے 17 مسلمان کونسلر جو ہیں وہ اس سٹی بارو کونسل کے اندر ہیں. اور یہ اس ماحول اور اس معاشرے کو بھی آپ داد دیں کہ جس نے بلا تفریق یہاں کے لوگوں کو موقع مہیا کیا ہے. یعنی یہ کوئی تعصب کی بات نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ بطور نیشن ہماری اس قوم کا ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عظمت دیکھنے کو ملتی ہے کہ یہ رنگ و نسل کو الگ رکھ کر کے، بالا تر رکھ کر کے لوگوں کو جو موقع فراہم کرتی ہے، اس کو ہمیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. سر لارڈ نذیر ایک سینئر ترین لارڈ ہیں، آپ سے بھی سینئر ہیں، آپ کے بھائیوں جیسا تعلق ہے. جی کوئی مشورہ دیں گے ان کو؟ دیکھیں وہ بھائی ہیں ہمارے، تجربہ کار آدمی ہیں، اور بعض اوقات وہ باتیں زیادہ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ان سے ناراض ہو جاتے ہیں. اور میں یعنی صرف کیمرے کے سامنے نہیں، ہم بھائیوں کی طرح بیٹھتے ہیں، اور کئی بار میں کہتا ہوں بھائی تھوڑا ہاتھ ہولا رکھا کرو. لیکن یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دل کے بڑے صاف آدمی ہیں، اور ان کا بڑا کام ہے. دیکھیے وہ جب سے لارڈ بنے ہیں اپنی پہچان بنائی ہے انہوں نے. تو بہرحال مشکلات زندگی میں آتی رہتی ہیں، ہماری خواہش ہے، ہماری دعا ہے کہ وہ مشکلات سے نکل آئیں. لارڈ صاحب، اس ملک میں چند باشعور لوگ ہی ہیں ایسے جو یہ مانتے ہیں کہ اس ملک میں رہتے ہوئے آپ لارڈ بن کے آپ تو اپنے پلیٹ فارم پہ پرفیکٹلی فٹ ہیں. یہ پاکستانی پولیٹیکل پارٹیز کا پرچار یہاں پہ ہوتا ہے، آپ بھی جاتے ہیں، جلسے میں تقریریں کرتے ہیں، سارا کچھ ہے، اور اتنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، کچھ لا حاصل ہے اس کا؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ دیکھیے بلکہ یہ گورکھ دھندا لگتا ہے مجھے. کافی عرصے سے میں یہ چیز جو ہے اس کا اظہار بھی کر چکا ہوں. تو کم از کم مجھے 15-18 سال ہو گئے ہیں، لیکن آپ اس کا پارٹ بھی ہیں. یہ بات کہتے ہوئے 15-18 سال ہو گئے ہیں مجھے یہ بات کہتے ہوئے کہ یہاں پہ ہمیں ہماری جو دیسی جماعتیں ہیں وہ ہمیں تقسیم کرتی ہیں. یہاں تقسیم کرتی ہیں؟ ہاں، چونکہ دیکھیں نا جتنے وسائل ہم خرچ کر رہے ہیں ان پہ مجھے کوئی ناراضگی نہیں ہے، لوگ اپنی پاکٹ سے خرچ کر رہے ہیں. ایک ہار مالا تو اتنا مہنگا نہیں ہے نا. جی، ایک ہار مالا کی بات نہیں ہے. جب آپ کے
کچھ لوگ تو ہیں جن کی فیملیز جہاں ہیں، ہمارے پولیٹیشین پاکستان سے، آزاد کشمیر سے آتے ہیں، جن کی اپنی فیملیز جہاں ہیں، وہ آتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ ٹھہرتے ہیں، کسی پہ بوجھ نہیں ہے، واپس چلے جاتے ہیں. ان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. لیکن یہاں پولیٹیکل پارٹیز کی برانچز انہوں نے پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے اس لیے قائم کی ہوئی ہیں کہ جب ان کا بندہ وہاں سے آتا ہے کوئی، تو ان کے یہاں جھنڈے لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو ریسیو کرتے ہیں، ان کو آپ نے یہاں ان کا وزٹ جو ہے وہ سارے شہروں میں ارینج کرتے ہیں. یہاں والوں کو کیا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کچھ بھی فائدہ ہے. ان کو کیا ہے؟ ان کو تو فائدہ ہے ہی ہے، چونکہ ان کی بائبلیں ہو جاتی ہے. ہاں بالکل، وہ پاؤنڈوں میں. سر اس کے علاوہ یہ بھی انکشاف میں آپ کے سامنے کروں، یا بلکہ آپ میری رہنمائی کریں، وہ یہاں جو کونسلر بنتے ہیں، جو ان کے چاہنے والے اس ملک کے اندر بھی ہیں، چاہے برادری یا دوست ہیں جو بھی ہیں، وہ اس پالیٹکس میں بھی رول پلے کرتے ہیں. آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ وہاں کے سیاستدان ہاں آ کر کے کوشش کرتے ہیں لوگ. میں نہیں سمجھتا کہ وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں، چونکہ یہاں کے یہاں کے جو لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیاسی طور پر زیادہ اویئر ہیں اور اپنے نفع نقصان کو بہتر سمجھتے ہیں. لاٹ صاحب، اسی موضوع کے ساتھ ایک جڑا سوال. ہم جب اس ملک میں آئے تو اپنے ملک کی مٹی سے جو لوگ آتے ہیں ہم ان کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں، مانتے ہیں ہماری روایات ہیں، اخلاقیات ہیں، مہمان نواز ہیں ہم لوگ. لیکن آپ بھی اس ملک میں واپس جاتے ہیں جن کو ہم سر پہ بیٹھاتے ہیں، جب وہ یہاں آتے ہیں، وزیر ہوں، مشیر ہوں، جو بھی ہوں، کیا یہ پیار محبت جتنا ہم ان کو دیتے ہیں وہ آپ کو دیتے ہیں وہاں پہ؟ دل کی بات بتانے. ہر بندے کا اپنا ذاتی تجربہ ہے. میں اوورال بات کر رہا ہوں. نہیں، میں ذاتی تجربے کی بات پہلے کروں نا. میرا جو ذاتی تجربہ ہے، جن لوگوں کو ہم نے جہاں آئے، ہم نے اپنی بساط کے مطابق ان کو عزت سے بٹھایا، ملے ہیں، ہم واپس جاتے ہیں اور دے ڈو دا سیم. وہ بھی ہمیں بڑی عزت سے پیش آتے ہیں. مجھے ان سے کوئی گلہ شکوہ کبھی نہیں رہا ہے. دوست جو یہاں آتے ہیں ہم ان سے ملتے ہیں. ہماری بھی وہ ایک حد ہے، ہم حد سے آگے تو ہم بھی نہیں جا سکتے. ہم ایک یعنی متوسط طبقے کے لوگ ہیں، زیادہ ہم وہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ لوگ بھی ہماری عزت کرتے ہیں وہاں پہ. لارڈ صاحب ایک ایسے ملک کے ہاؤس آف لارڈ کے رکن ہیں جو دنیا کی بہترین ڈیموکریٹک سسٹم جمہوریت کی ماں کہلاتا ہے. یہ جو پاکستان سے 2 سے باب آتے ہیں، کچھ تو یہاں سے جا کے الیکشن لڑے، آپ ان کو کس طرح کی تجاویز اور مشورے دیتے ہیں کہ آپ وہاں پہ یہ چیزیں کریں؟ دیکھیے، جب بھی پاکستان سے یہاں لوگ آتے ہیں تو آنے کا بیشتر کا مقصد تو یہی ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی ایونٹ میں آئے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی وہ سیمینار میں آئے ہوتے ہیں، اور وہ ایک قسم کی ٹریننگ ہوتی ہے. بہت سارے لوگ جو آتے ہیں، بعض قومی خزانے کے خرچے پہ آتے ہیں جو آپ کے ذریعے ایک کمیٹی روم بک کرواتے ہیں وہاں پہ، تو بہرحال بھلے چھٹیاں ہی کیوں نہ ہوں، سیکھ کر. یعنی آپ اگر دیکھیں، بہت سارے بلکہ سیاستدان پاکستان کے جو ہیں وہ یہاں سے پڑھ کر بھی گئے ہیں، یہاں انہوں نے زندگی کا ایک وقت گزارا بھی ہے، لیکن وہ یہاں سے اچھی چیزیں سیکھ کر جانے کے باوجود سسٹم کو تبدیل کرنے میں کوئی زیادہ کامیاب نہیں ہوئے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. وہاں کا ایک کلچر ہے، ایک سسٹم ہے، ملک بہت بڑا ہے، معاملات ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہم ان لوگوں کو یہاں جب ملتے ہیں تو ہم سب کو اچھی یعنی عزت سے ملتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ اچھی چیزیں لے کر کے جائیں. جی سر، پاکستان کے وزیر خارجہ آئے، پرائم منسٹر آئے، آزاد کشمیر کی جتنی بھی لیڈرشپ آئے، کوئی ایسا نہیں ہے جس کو آپ ملتے نہ ہوں. ایک تو آپ کا رول ایسا ہے. مجھے آزاد کشمیر کا سب سے پہلے بتائیے کہ آج تک جو زندہ ہیں، جو ایکٹیو ہیں، ان میں سے کس نے آپ کو اٹریکٹ کیا؟ کون سا بہتر سیاستدان ہے اس وقت جو ابھی زندہ ہیں؟ جی سبھی ہمارے اچھے عزت کرنے والے لوگ ہیں، اور ہم نہیں چاہیں گے کہ کسی کو یہ کہا جائے کہ وہ نہیں. آپ بتائیں کون باصلاحیت ہے، دوسرے کسی سے کم ہے یا دل کی بات ہے وہ بتائیں. باصلاحیت کون ہے جو غور و فکر کرتا ہے؟ جو دیکھیے، لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ لوگ ضروری نہیں کہ لوگ دیکھنے والے جو ہے وہ میری رائے سے اتفاق بھی کریں. لیکن میں اب یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو اس وقت زندہ ہیں ان لوگوں میں سے میں اگر متاثر ہوا ہوں تو وہ مسعود خان جو آپ کے صدر ریاست ہیں، ان سے میں متاثر ہوں. ان کی ایک ڈپلومیٹک زندگی رہی ہے، ان کی ڈپلومیٹک لینگویج ہے ان کی، جو اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ بہتر طریقے سے پیش کر سکتے ہیں. یعنی اگر کشمیر کے حوالے سے بات کی جائے تو ادروائز کسی کی انتظامی صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں، کسی کی اور چیزیں ہوتی ہیں، اور اس سے بیشتر اگر میں سچی بات آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ دنیا میں اب نہیں رہے
میں کیش خورشید مرحوم جو ہاں، وہ تو تھے ایک بہت ان کی صلاحیتوں کا بہت متعارف تھا، بانی پاکستان اور کے کئی بڑا سیکٹری تھے، وہ بڑے کیوں نہ ان سے کئی بار ملاقات کرنے کا بھی شرف حاصل ہوا. سیکھا ان سے؟ جی جی بہت بہت. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے ان اچھے زندگی کے لمحات میں سے شامل ہیں وہ لمحات جو ہم نے کیش خورشید صاحب سے ملاقاتوں میں سیکھا. اور یہ بھی تھا کہ وہ میں اس زمانے میں ایک زمانے میں راچ دیر رہا کرتا تھا، تو خورشید صاحب آتے تھے تو بلیک برن میں حاجی نذیر عالم صاحب مرحوم ہوتے تھے لبریشن لیگ کے، وہ تایاتی صدر رہے، تو ان کے ہم اکثر آتے جاتے تھے. نذیر عالم صاحب سے ہمارا اپنا بھی ایک تعلق تھا، تو وہاں لمبی نشستیں ہم خورشید صاحب کے ساتھ ہوتی رہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک غنیمت تھی وہ چیز کہ ان کے ساتھ جو وقت گزرا ان کے بھی. اور اسی طرح ہمیں وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی مجھے زندگی کے ان کے آخری ایام یا سال جو ہیں ان میں جا کر کے واقفی میری ہوئی سردار عبدالقیوم خان صاحب سے. وہ بھی بڑا نام تھا اور بڑی معلومات والے آدمی تھے، بہت کچھ ان سے بھی میں نے سیکھا. اور امان اللہ خان مرحوم، کشمیر کے حوالے سے جو لیڈرشپ ہماری کام کرتی ہے وہاں کی، کس سے متاثر ہوئے بالخصوص؟ جن لوگوں کا میں نے نام لیا ہے نا، ان کا اسی وجہ سے نام لیا ہے میں نے کہ ان سے میں متاثر ہوا ہوں. میں 3 اشخاص بالخصوص، اور تینوں جو ہیں وہ اب دنیا میں نہیں ہیں، ان کا میں ان کا کیش خورشید صاحب مرحوم، سردار عبدالقیوم صاحب مرحوم اور امان اللہ خان مرحوم. ٹھیک ہے. یہ ان تینوں سے میں نے بہت ملنے کا بھی اتفاق ہوا، بات چیت کرنے کا بھی اتفاق ہوا، طویل نشستیں بھی ہوئیں، اور آئی ہیو اے ہیوج اماؤنٹ آف ریگارڈ فار دیم. دیٹس گڈ. لارڈ صاحب، آزاد کشمیر کے خطہ جڑوئی راجدھانی کے سپوت ہیں، اس ملک میں پیدا ہوئے، یہاں پہ آ گئے، آج لارڈ بنے، زندگی میں کامیابی حاصل کر لی، جو چاہیے تھا مل گیا. مجھے نہیں پتا آپ کی اور خواہشیں کتنی ہیں. جس ملک نے آپ جس مٹی سے آئے یہ سارا کچھ حاصل، ایک کامیاب سیاستدان بننے کے بعد وہاں کے لیے کوئی ایک بھی کام کیا آپ نے جو مجھے بتا سکیں؟ ہم نے کوشش ہر دفعہ کی ہے، ناکام رہے؟ نہیں، کئی دفعہ کامیاب. دیکھیں ناکامی ابھی نہیں کہہ سکتے چونکہ سلسلہ چل رہا ہے ابھی. میں یہ کہوں کہ کچھ اقدامات ہم نے کوشش کی لیکن ناکام رہے. میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں. ایک زمانے میں ہم یہاں اسکول گورنر ہوتے تھے تو ہم نے کوشش کی کہ ہم ایک یہاں کے اسکول کی وہاں کے کسی اسکول کے ساتھ وہاں ٹوین شپ کر دی جائے. اور وہاں یہاں سے میں کچھ تجاویز لے کر کے بھی گیا، اور وہاں ایک مقامی اسکول سے بات چیت ہوئی. ایڈ ماسٹر صاحب جو اس زمانے میں تھے ان کی سمجھ سے باہر چیز تھی، لہٰذا وہاں میں کوئی کامیابی نہ ہوئی. بلکہ انہوں نے میں سن ہی رہا تھا، اگرچہ میری اس طرف پیٹھ تھی، تو اساتذہ سے کہنے کے چھوڑو یار، یہ ولایتی آتے ہیں اور نئے پنگے لے کر کے آتے ہیں، چھوڑے اپنے کام کریں، ان کے پاس فالتو وقت بہت ہے، ہمارے پاس فالتو وقت نہیں ہے. تو ان کو نہیں پتا تھا کہ جو ہم تجویز دے رہے ہیں یہ کتنی کارآمد ہے. اس کے بعد ہم نے لوٹن کے، جب میں کاؤنسلر یہاں ڈپٹی لیڈر تھا کاؤنسل کا، تو کوشش کی کہ ہم کوٹلی کے ساتھ اس کی ٹوین شپ کا کوئی سلسلہ کریں. وہ نہ ہو سکا. وہ بھی پھر ہم نے بہت کوشش کی. اب ہم کوشش کر رہے ہیں لیٹلی، جس کا مجھے آئی ہوپ کہ اٹ ورکس، وہ ہے کہ کوٹلی یونیورسٹی کو ہم نے یہاں کی یونیورسٹی سے تو کوئی معاملہ نہ ہو سکا، لیکن ٹرکش ریپبلک آف سائپرس کی یونیورسٹیز کے ساتھ ٹوین شپ کرنے کا ایک معاہدہ ہم الحمدللہ میں نے ہی وہ انیشیٹو لیا تھا. اور یہاں ان کے جو سفیر ہیں ٹرکش ریپبلک آف سائپرس TRNC کے جو سفیر ہیں، ان کے ذریعے میں نے وہ مہم چلائی تھی. اور کوٹلی یونیورسٹی اور سائپرس کی ایک یونیورسٹی کے درمیان میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہو چکا ہے. یعنی ہم کوشش کر رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس علاقے کو ڈیولپ کرنے میں جو ہمارا کردار ہے. فیلنگز ہے نا آپ نے؟ ہاں بالکل، کیوں نہیں ہے، بالکل کیوں نہیں. یہی لارڈ قربان حسین جو راجدھانی میں پیدا ہوئے، اگر اس ملک میں نہ آتے تو وہاں کی اسمبلی کے ممبر، ملک کی ریاست کے صدر یا کوئی اور ٹائٹل لے سکتے تھے؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. جو جس دیہاتی ماحول سے ہمارا تعلق ہے، اگر ہمیں فخر ہے ہم دیہاتی ہیں دونوں، جی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ماحول تھا نا وہاں کا، وہ یہ تھا کہ بالکل ایک مزدور طبقے یا کسان گھرانے سے، مڈل کلاس بھی نہیں، ورکنگ کلاس کے لوگ تھے ہم. تو اگر میں وہاں رہ کر کے کسی MLA کسی MNA کا کلرک بھی ہوتا نا، تو شاید میری فیملی مجھ پر فخر کرتی.
اچھا، یعنی چونکہ ہمارے ہاں وہ تھا ہی نہیں سسٹم، کنسیپٹ ہی نہیں، کنسیپٹ ہی نہیں تھا. تو بڑے سے بڑے عہدہ ہمارے رشتہ داروں میں ایک اسکول ٹیچر کا تھا. جی ہمارے رشتہ داروں میں ایک اسکول ٹیچر ہے. اسکول ٹیچر بن جائے. ڈاکٹر صاحب اس ملک میں وہ ٹاٹ کے اوپر بیٹھنا، علی بیتے کی پٹی پڑھنا، سلیٹی کے سے سلیٹ کے اوپر 8 سال یہی کیا ہے. پین سے تختی کے اوپر لکھنا، یہ مس کرتے ہیں ان چیزوں کو. وہ ایک کلچر کا حصہ تھے. اس ساتھ اچھی یادیں، اچھی یادیں یہ ہیں کہ اساتذہ بڑے محنت کرنے والے لوگ تھے. مار کھائی، مار بہت کھائی، بہت مار کھائی. چونکہ میں یہ کبھی نہیں کہتا ہوں کہ میں کو جن ماسٹر صاحب نے اتنا مارا آپ کو، ان کو دعا دیتے ہیں یا کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اگر ان کی وجہ سے اگر میں مار نہ کھاتا تو آج لکھنے پڑھنے میں جو مجھے سہولت حاصل ہے یہ نہ ہوتی. ٹھیک. لارڈ صاحب، وہ خوشی کا لمحہ کون سا ہے آپ کی زندگی میں جس کو یاد کرتے ہیں تو بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ بہت سارے لمحات ایسے ہیں، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ صرف مجھے نہیں، صرف میرے خاندان کو نہیں، بلکہ پوری کمیونٹی کو جس چیز کی خوشی، اور یقینی بات ہے کہ میری بھی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہاؤس لارڈز کا ممبر بننے کی. اسی کے ساتھ لنک ایک کوشچن ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. سر، یہ کسی خواہش کا پورا ہونا اور خواہش کرنا کتنا بڑا فرق ہے؟ یہ آپ کی خواہش تھی میں لارڈ بنوں گا، کوشش کی، یا کہ یہ کوئی زندگی کے آخری چند سالوں میں یاد آیا؟ دیکھیے، لارڈ شپ جو ہے یہ تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. اچھا، یعنی کہاں وہ دیہات سے اٹھ کر کے آنے والا 8 جماعتیں پڑھا ہوا لڑکا یہاں آتا ہے تو اس کو کیا پتہ کہ لارڈ شپ کیا ہوتی ہے. رفتہ رفتہ جب چیزیں سامنے آئیں ہمارے لیے، ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو رستے کھلے ہیں اس حد تک بات بھی گئی ہے. تو لارڈ نذیر احمد جیسے لوگ جب سامنے آئے، پتہ چلا یار لارڈ بھی کچھ چیز ہوتی ہے. اچھا، وہاں بھی کنسیپٹ ہی نہیں تھا. کہاں کا کانسیپٹ تھا جی. ہماری کمیونٹی میں سب سے پہلے تو لارڈ نذیر صاحب ہی لارڈ بنے ہیں نا. اگرچہ یعنی مسلمان ان سے پہلے بھی ایک لارڈ جو ہیں وہ بنے تھے، لیکن وہ کنورٹڈ تھے. وہ کنورٹڈ ہوئے تھے مینچسٹر اس ایریے سے، ادھر سے تھے، پورا ولیج انہوں نے ڈائیورٹ کر دیا. ہاں، لیکن یہ تھا کہ وہ انگریز تھے. ٹھیک ہے، اچھا. لیکن ہماری کمیونٹی سے پہلے لارڈ جو ہیں وہ لارڈ نذیر صاحب بنے ہیں. اور ان کے لارڈ بننے تک تو لارڈ شپ کی تو کسی نے سوچا ہی نہیں تھا. سر، یہ جو لارڈ قربان حسین میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان کی کامیابی میں رول کس کا ہے، کردار کس کا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ والدین کی دعائیں ہیں، ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. والدین تو ہر کسی کے اپنے اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں. میرے والدین بھی میرے لیے دعائیں کرتے تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ والدین کی دعاؤں کا صدقہ ہے. اس کے علاوہ محنت ہوتی ہے، فوکس رہنا پڑتا ہے. آدمی اگر ایک کام کرنے کے لیے تہیہ باندھ لے تو اللہ رب العزت جو ہیں وہ بھی مدد کرتے ہیں. نیت آپ کی ٹھیک ہو، اگر آپ نے راستہ ٹھیک چنا ہے تو یقیناً قدرت بھی مدد کرتی ہے. اور یہ یعنی میرا ایمان ہے اس چیز پہ. اور میری زندگی اگر میں دیکھتا ہوں کہ خدا نے خود ہی مجھے گائیڈنس دی ہے، راستہ بنایا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری جگہ، اور حاصل لوڈ تک ہم پہنچائے. آپ کو دیکھ کے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اور آپ کی عمر کتنی ہے؟ 63. یہ اتنا سمارٹ ہونے کا سبب کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کے دین ہے. کیسے صحت کا خیال رکھتے ہیں؟ کوئی اسپیشل چیز نہیں کرتے ہیں جو عام لوگ. ہاں، خوراک کا یہ کرتے ہیں کہ تھوڑا دھیان رکھتے ہیں کہ زیادہ نہ کھایا جائے، محتاط طریقے سے کھاتے ہیں تاکہ یعنی اوور ویٹ کا مسئلہ نہ ہو جائے. ورنہ ادروائز تو ایک عام زندگی میں گزارتا ہوں. یہاں سے اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں؟ ضرور خیال رکھتے ہیں. ہماری جو بھابھی ہیں وہ بھی دھیان رکھتی ہیں یا آپ ذاتی طور پہ زیادہ رکھتے ہیں؟ نہیں، وہ گھر پہ تو سبھی خیال رکھتے ہیں. دیکھیے، گھر میں تعلیم ہونے سے یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ جب شعور آ جاتا ہے نا کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ موٹاپا کریٹ کرتی ہیں. گھر میں وہ ایسی چیزیں نہیں بناتی ہیں جن سے موٹاپا ہو. جن میں میرے بچوں میں بھی کوئی موٹا نہیں ہے، پورے فیملی میں کوئی اوور ویٹ بندہ نہیں ہے، کیونکہ ہم خوراک پہ تھوڑا دھیان ضرور رکھتے ہیں. لیکن یہ تو گھر کی بات ہے، جو کوئی پرٹیکولرلی میری چیز نہیں ہے. لیکن ہر ایک باشعور آدمی کی طرح، باشعور گھرانے کی طرح ہم بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسی چیزوں سے اب تک بڑھتا جائے. آخری 3 منٹ ہمارے پاس. سر، یہ جو خوبصورت اردو آپ کے منہ سے نکل رہی ہے الفاظ، یہ آپ کے بچوں میں بھی ڈائیورٹ ہوئی؟ بچے اردو بولتے ہیں؟ بدقسمتی سے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. افسوس رہے گا نا؟ افسوس رہے گا. یہ بڑی خوبصورت زبان ہے. بالکل ہے. سر، فارغ وقت ملے تو کیا کرتے ہیں؟ مطالعہ.
کون کسی ایک بک کا نام بتائیں جو آپ کو اچھی لگی ہو، جس نے آپ کو انکریج کیا ہو؟ دیکھیے زندگی میں بہت سارا مطالعہ آدمی کرتا ہے، اس سے سبق حاصل کرتا ہے، اور کتابوں کے ایک زمانہ تھا کہ ہم نے لائبریری میں کوئی کتاب چھوڑی نہیں تھی اردو کی اچھا، جو ہم نے نہ پڑھی ہو. اردو بھی اسی طرح امپروو ہوئی، کچھ بولنے میں، کوئی لکھنے میں، کوئی پڑھنے میں. تو اس میں ایک بہت ہی سبق آموز ایک سلسلہ کتابوں کا تھا، داستان ایمان فروشوں کی. داستان ایمان فروشوں کی، جی. تو وہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے کے یعنی اس پہ مشتمل تھی یہ کتابیں. تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ ہمیں پڑھنے کے موقع ملا. بلکہ میں نے کہا نا کہ ایک زمانے میں اردو کتابیں جتنی لوکل لائبریری میں تھی نا وہ آپ نے چھوڑی نہیں. وہ چھوڑی نہیں. سر چھوٹے چھوٹے سوالات کریں گے. یہ جو میں صحافی کی صورت میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ جو برطانیہ کے اندر سینکڑوں صحافی ہیں اوورسیز پاکستانی، ان کے بارے میں ایک جملہ کہیں کہ ان کا کیا رول ہے اپنے کلچر کو پروموٹ کرنے میں، اپنے لوگوں کو ساری چیزوں میں؟ سمجھتے ہیں یہ کچھ کارآمد لوگ ہیں؟ صحافت جو ہے یہ بہت ہی کیا کہتے ہیں اہم پیشہ ہے، اور اس میں آپ قوم کی نمائندگی جو ہے، جس طبقے کو آپ کی نمائندگی کر رہے ہیں، وہ اس کی اہمیت جو اتنی زیادہ ہے، اگر ٹھیک طریقے سے پروموٹ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے صحافیوں میں بیشتر لوگ جو ہیں وہ اپنی کمیونٹی کی نمائندگی ٹھیک طریقے سے کر رہے ہیں. اگرچہ ایک چیز جو میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ بیشتر ہمارے لوگ جو اردو صحافت سے تعلق رکھتے ہیں ان کی زیادہ تر تعلیم جو ہے وہ پاکستان سے ہے، جو کہ کوئی یعنی اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ضروری یہ ہے کہ یہاں کے جو معاملات ہیں ان کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یعنی ان کو معلومات ہونی چاہیے. جس میں نے ایک مثال آپ کو شاید کسی محفل میں دی تھی کہ انٹرویو لیا گیا، بہت اچھا انٹرویو لیا، لیکن یہ ہے کہ وہ یعنی یہاں کے معاملات کو نہ سمجھتے ہوئے یعنی اس کا یعنی ایک دو جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انا ونڈے ریوڑیاں مڑ مڑ اپنے انو ایسا ہی. سر اتنی کتابیں پڑھنے والے شخص سے میں ایک ریکویسٹ کر سکتا ہوں؟ جی. شعر سنائیں کو اچھا سا. آج شعر فارسی کا ہے. فارسی اللہ کرے سمجھ آ جائے. دل گر تو واضح کنی اختیار، خلق کی دنیا ترا دوستدار. ترجمہ بھی کریں آپ. اے دل اگر تو نرمی اختیار کر لے تو ساری دنیا تمہاری دوست بن سکتی ہے. بے شک یہ حسن اخلاق کا درس دیتا ہے. جی. لاٹ صاحب میوزک سنتے ہیں وقت ملے تو؟ جی سنتے ہیں. کس کا میوزک سنتے ہیں؟ میوزک ایشین میوزک ہی زیادہ ہم کرتے ہیں، پرانے گانے پاک و ہند کے جتنے پرانے میوزک ہیں. نئے میوزک میں تو خیر نہ. سچی بات ایک اور بھی بتاؤں کہ ابھی اگر کہا جائے کہ 8-10 سالوں میں میں نے کتنا میوزک سنا ہے، بہت کم میوزک سننے کو ملتا ہے، چونکہ اتنی بیزی لائف ہو گئی ہے. اس ملک میں پہلی بار سینما میں کب گئے تھے؟ غالباً 70s کا کوئی دور ہوگا، اب یاد نہیں رہا کہ 70s میں کون سی سال میں ہم نے فلمیں دیکھنے. اس زمانے میں سینماؤں میں ہوتا تھا زیادہ، یعنی ویڈیو VCR بعد میں چلے ہیں. بعد میں چلے. میں شاید آپ سے اس بات کی خواہش نہ کرتا، لیکن میں تب تک شو بند نہیں کروں گا جب تک آپ مجھے گنگنا کے کوئی گانا نہیں سنائیں گے. یہ بڑا مشکل سے سوال آپ نے کر دیا ہے. کوشش کریں کوئی ایک دو بول دیں آج، یہ ایک بڑا حصہ بنے گا. ارے یار یہ تو آپ نے پھنسا دیا گانے تو میرے ذہن سے بھی نکل گئے ہیں کہ کوشش کریں. آپ سوچ سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. اے زندگی میں نے تیرے ہر موڑ پہ دامن دکھوں کا چھوڑ کر پائی ہے ایک تازہ خوشی. اے زندگی اے زندگی. یہ محمد رفیع کا گانا ہے. محمد رفیع کا گانا ہے. بڑا دکھیا گانا ہے لیکن اچھا ہے. اچھا ہے. اتنی اچھی جسامت رکھتے ہیں، اللہ نے حسن بھی دیا آپ کو. کسی سے پیار محبت بھی کیا؟ شادی کے بعد ہی. شادی کے بعد ہی؟ جی اپنی بیوی سے. That's good. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تھینک یو ویری مچ. مجھے